मदीना मुनव्वरा में एक शख्स था जो अबू कदामा शामी के नाम से मारूफ व मशहूर था। अल्लाह ताला ने इसके दिल में जहाद की मोहब्बत खूब डाल रखी थी। चनांचा वो अक्सर व बेशतर रोमियों से लड़ने और जहाद करने में मसरूफ़ रहता था। एक दफ़ा वो मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था और लोगों से गुफ्तगू कर रहा था। हाज़रीन मजलिस में से किसी ने कहा कि वाक़यात जहाद में से जो सबसे ज़्यादा ताज्जुब अंगेज़ वाक़या आपने देखा हो वो हमें सुना दीजिए। शेख अबू कदामा ने फरमाया कि सुनो, मेरा एक दफ़ा रिक्का जाना हुआ ताकि कोई ऊँट खरीद लूँ जो हमारे असलह के उठाने और ले जाने के काम आए। चुनांचा मैं एक दिन दरियाए फ़रात के करीब रिक्का नामी इस शहर में बैठा हुआ था कि अचानक एक औरत आई और इसने मुझसे कहा, ए अबू कदामा, मैंने आपके मुतल्लिक़ सुना है, आप जहाद पर वास कहते हैं और लोगों को जहाद की तरकीब देते हैं। मैं एक ऐसी औरत हूँ, अल्लाह ने मुझे लंबे लंबे बालों से नवाजा है। मैंने अपने उखड़े हुए बालों से एक रस्सी बट ली है और इस पर मैंने मिट्टी मल ली है ताकि बालों की बेपरतगी ना हो। आप इस रस्सी को लीजिए और जब दुश्मन की सर ज़मीन पर पहुँच जाएँ और घमसान की लड़ाई शुरू हो जाए, तलवारें टकराने लगें, तीर फेंके जाने लगे और नेज़े सांपों की तरह बाहर निकल आएँ, तो आप इस रस्सी को अपने जहादी घोड़े के गले में डाल दें और इससे जहाद करें। अगर आपको खुद ज़रूरत ना पड़े तो किसी ज़रूरतमंद मुजाहिद को दीजिए। मैं इस अमल से ये चाहती हूँ कि मैदान जहाद का गर्द गुबार मेरे बालों को लग जाए। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे शोहर जहाद में शहीद हो चुके हैं और मेरा कुंबा जहाद में शहीद हो गया है। अगर मुझ पर जहाद फ़र्ज़ होता तो मैं खुद चली जाती, लिहाजा मेरी जगह आप मेरे इन बालों को जहाद में इस्तेमाल करें। फिर इस औरत ने कहा, ए अबू कदामा, ये बात भी सुन लो, जब मेरा शोहर शहीद हो गया था तो इसने अपने पीछे एक खूबसूरत लड़का छोड़ा था। इस लड़के ने कुरान करीम हिफ़्ज़ किया है, जहादी ट्रेनिंग करके घुड़सवारी में खूब महारत हासिल कर ली है, नीज़ा व तीरंदारी में गज़ब का माहिर है। वो रात भर तहज्जुद पढ़ता है और दिन भर रोज़े रखता है। इस वक्त वो खूब जवान है और इसकी उम्र 15 साल है। आजकल वो अपनी ज़मीनों में काम के लिए गया हुआ है। जब वो वापस आ जाएगा तो आप यहाँ मौजूद होंगे तो मैं इस जवान साल बेटे को अल्लाह ताला के रास्ते जहाद में अल्लाह की रज़ा के लिए बतौर कुर्बानी पेश करूँगी। मैं आपको दीन इस्लाम की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता देती हूँ कि आप मुझे इस सवाब से महरूम ना कीजिए। आप मुझे इस सवाब से महरूम ना कीजिएगा। मैंने इस औरत से वो बटी हुई रस्सी ले ली तो देखा वो इसके सर के बालों से बनी हुई थी। इसने मुझसे कहा, आप मेरे सामने इस रस्सी को अपने सामान में महफूज कर लें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। मैंने रस्सी को महफूज करके रखा और रिका से अपने साथियों समेत निकलने लगा। जब हम मुसलमा बिन अब्दुल मुल्क के किला के पास पहुँचे तो पीछे से एक शहसवार के चीखने की आवाज़ आई जो कह रहा था, ए अबू कदामा, खुदा के लिए रुक जाइए। हम रुक गए। जब हमने देखा तो एक शहसवार घोड़े को कदाता हुआ आ रहा था। आते ही इसने मुझसे मुआनका किया और फिर फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, इसने मुझे आपकी रफ़ाकत से महरूम नहीं किया। मैंने इससे कहा, प्यारे बेटे, आप ज़रा चेहरा दिखा दीजिए ताकि मैं देखूं। अगर आप पर जहाद लाजिम और फ़र्ज़ हो तो आपको इजाज़त दे दूँगा, वरना मैं आपको वापस कर दूँगा। जब इसने चेहरा ज़ाहिर किया तो वो 14वीं के चाँद की तरह एक खूबसूरत नाज़ो परवरदा नो उम्र जवान था। मैंने इससे कहा, बेटे, आपके वालिद ज़िंदा है? इसने कहा, नहीं, वो शहीद हो चुके हैं और इसी का बदला लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। शायद कि अल्लाह मुझे भी शहादत नसीब फरमाए। मैंने कहा, क्या आपकी वालिदा हैं? तो कहने लगे, हाँ, वालिदा हयात हैं। मैंने कहा, आप जाकर अपनी वालिदा से इजाज़त ले लो। अगर इसने इजाज़त दे दी तो ठीक, वरना आप इनके पास ही रहो क्योंकि जन्नत माँ के पाँव तले है। इस नौजवान ने कहा, ए अबू कदामा, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा कि मैं तो इसी औरत का बेटा हूँ जिसने आपके पास सर के बाल की रस्सी रखी है। आप इतनी जल्दी भूल गए। मैं इंशाअल्लाह शहीद इब्ने शहीद बनूंगा। मैं अल्लाह ताला के वास्ते से आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे अपने साथ जहाद में जाने से ना रोकें। मैं किताब अल्लाह का हाफिज़ हूँ और सुनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम हूँ। मैं तीरंदाजी और घुड़सवारी का इतना माहिर हूँ कि मेरे इलाके में मेरे जैसा कोई नहीं, लिहाजा आप मुझे छोटा समझकर नज़रअंदाज ना करें। मेरी वालिदा ने मुझे कसम खिलाई है, मैं ज़िंदा वापस ना लौट आऊँ।
والدہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جب کفار سے مٹبھیڑ ہو تو تم پشت نہ دکھانا، اللہ کے راستے میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دینا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے پڑوس اور پھر اپنے والد کے پڑوس کی دعا مانگنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو شہادت نصیب کی تو تم میری شفاعت بھی کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہید اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ کہہ کر امی جان نے مجھے سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس طرح دعا مانگی: اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ میرا بیٹا ہے، میرے دل کا پھل اور میرے جسم کا پھول ہے، میں نے اس کو تیری خدمت میں پیش کر دیا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس لڑکی کی یہ گفتگو سنی تو میں بہت رویا، خاص کر اس وجہ سے کہ یہ نو عمر اور نہایت خوبصورت نوجوان تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کی والدہ کے دل پر کیا گزرے گی، اور اس کے صبر پر بھی رویا۔ اس لڑکے نے کہا ہے: چچا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر میری صغیر سنی پر رو رہے ہیں تو یاد رکھیے مجھ سے چھوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نافرمانی پر عذاب دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ تیری والدہ کی وجہ سے رونا آتا ہے، وہ بیچاری تیرے بعد کیا کرے گی؟ خیر، ہم آگے بڑھتے چلے گئے، رات کو سفر مکمل ہوا اور صبح روشن ہو گئی۔ لڑکا مسلسل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ لڑکا سب سے زیادہ گھڑ سواری میں ماہر تھا اور سب سے زیادہ خدمت گزار بھی تھا۔ جتنا ہم دشمن کے قریب ہوتے جاتے، یہ لڑکا اتنا ہی چست بنتا جاتا۔ دوسرے روز دن بھر سفر ہوا اور غروب آفتاب کے وقت ہم کفار کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ہم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ ہم سب روزے سے تھے، چنانچہ اس نوجوان لڑکے نے ہماری افطاری کا انتظام کیا۔ وہ افطاری کی تیاری میں لگا ہوا تھا کہ نیند اس پر غالب آئی اور وہ سو گیا۔ سوتے میں ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان مسکرا رہا ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو، ذرا دیکھو یہ نوجوان کیسے مسکرا رہا ہے۔ جب لڑکا نیند سے بیدار ہوا تو میں نے کہا کہ پیارے بیٹے، ہم نے آپ کو ابھی ابھی ہنستے دیکھا ہے، ذرا بتائیے کیا وجہ تھی؟ تم نیند کی حالت میں کیسے ہنس رہے تھے؟ نوجوان نے کہا: میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا، اس کی وجہ سے میں ہنسنے لگا تھا۔ خواب یہ کہ گویا میں ایک سرسبز و شاداب پرکشش باغیچہ میں ہوں۔ میں اس میں گھوم رہا تھا اور لطف اٹھا رہا تھا کہ اچانک میں نے وہاں ایک عالیشان محل دیکھا جو چاندی، جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے سونے کے تھے اور اس پر سلیقے سے پردے آویزاں تھے۔ اچانک ان پردوں کو کچھ لڑکیوں نے دروازے سے ہٹایا۔ وہ لڑکیاں چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو سب نے خوش آمدید کہا۔ میں نے خواب میں ایک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگی کہ جلدی نہ کیجیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ میں نے سنا کہ وہ آپس میں کہہ رہی تھیں کہ یہ نوجوان مرضیہ کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پر اللہ رحم کرے، ذرا آگے بڑھیے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں، اس محل میں ایک کمرہ ہے جو سب سے بلندی پر ہے اور خالص سونے کا بنا ہوا ہے، جس میں زبرجد کا بنا ہوا ایک سبز پلنگ بچھا ہے۔ اس کے پائے سفید اور چمکدار چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک ایسی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی کہ جس کا چہرہ آفتاب عالمتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر اللہ میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں جل جاتی اور میری عقل سلب ہو جاتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہا: مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، خوش آمدید خوش آمدید۔ اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کہنے لگی: نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ہاں کل ظہر کے وقت کا وعدہ ہے، مبارک ہو مبارک ہو۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا: آپ نے کیا اچھا خواب دیکھا ہے۔ رات بھر ہم اس نوجوان کے اس خواب پر تعجب کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہم سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان کارزار کے لیے تیار ہوئے۔ اتنے میں کسی پکارنے والے نے پکارا: اے اللہ تعالیٰ کے شاہ سوار اور اس کے دین کے مددگاروں، سوار ہو کر چلو اور جنت کی طرف بڑھو، تم ہلکے ہو یا بوجھل، جلدی نکلو۔ جو ہی یہ آواز ختم ہوئی تو لشکر کفار نمودار ہوا۔ اللہ اس کو ذلیل کرے، وہ تو ٹڈی دل لشکر تھا جو چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ ہم میں سب سے پہلے اس نوجوان نے لشکر کفار پر ایسا حملہ کیا کہ ان میں اندر تک گھستا چلا گیا۔ اس نے کفار کے جمگھٹے کو تتر بتر کر دیا اور بیچ میں جا کر لشکر کفار کو تہس نہس کر دیا۔ کئی بہادروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا اور کئی کفار کو زمین پر بچھاڑ دیا۔ میں نے جب اس لڑکے کو اس طرح تابڑ توڑ حملوں کو دیکھا تو میں اس کے پاس گیا اور اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہا:
اے پیارے بیٹے، اب تم واپس ہو جاؤ، تم نو عمر ہو، جنگی چالوں کا زیادہ تجربہ بھی نہیں۔ اس نے کہا، اے چچا جان، کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی؟ اے چچا جان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیچھے مڑ کر جہنم کا حقدار بن جاؤں؟ ہم اسی گفتگو میں تھے کہ اچانک کفار نے ہم پر یک بارگی حملہ کر دیا، اور یہ حملہ اس طرح سخت تھا کہ ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران لڑکے اور میرے درمیان بھی کفار حائل ہو گئے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس حملے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ جب جنگ رک گئی تو نہ زخمیوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا اور نہ شہیدوں کا کوئی حساب تھا۔ میں اپنے گھوڑے سمیت شہداء کی لاشوں میں گھومنے لگا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور سیلاب کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ شہداء کے چہرے خونوں اور غبار کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میں گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا، جو گھوڑوں کی سموں کے نیچے کچلا پڑا تھا اور اس کے چہرے اور جسم پر غبار لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی آخری سانس میں یہ کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، خدا کے لیے میرے پاس میرے چچا ابو قدامہ کو بھیج دو۔ میں نے جب اس کی آواز سنی تو اس کے قریب آیا، دیکھا تو وہ اپنے خون کے حوض میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ کثرت خون اور کثرت غبار اور گھوڑوں کے کچلے جانے کی وجہ سے میں اس کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا، ہاں میں ابو قدامہ ہوں۔ اس پر لڑکے نے کہا، چچا جان، رب کعبہ کی قسم، آپ کی تعبیر سچی نکلی۔ میں اس کے چہرے پر جھک گیا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے چہرے سے مٹی اور خون اپنی چادر سے صاف کرنے لگا اور کہا، اے پیارے بیٹے، مجھے اپنی شفاعت میں قیامت کے روز نہ بھولنا۔ نوجوان نے کہا، آپ جیسے محسن کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ اپنی چادر سے میرے خون کو کیوں پونچھتے ہیں؟ میرا اپنا کپڑا زیادہ مناسب ہے، اس سے میرا خون پونچھا جائے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، اے چچا جان، یہ خون چھوڑ دیجئے، میں اپنے رب کے ساتھ اسی خون میں ملاقات کروں گا۔ خواب میں جس کو میں نے دیکھا تھا وہ سامنے کھڑی ہے اور میری روح نکلنے کے انتظار میں ہے۔ مجھ سے کہہ رہی ہے، میں مشتاقہ دیدار ہوں، جلدی میرے پاس آ جائیے۔ اے چچا جان، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح و سالم واپس لوٹا دیا تو آپ میرے یہ خون آلود کپڑے میری مسکین اور غمگین والدہ تک پہنچا دیں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے میں نے ان کی وصیت کو پورا کر دیا اور مشرکین کے مقابلے میں کسی بزدل سے کام نہیں لیا۔ آپ ان کو میرا سلام پہنچا دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اے چچا جان، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے جس کی عمر 10 سال ہے۔ میں جب بھی گھر سے باہر جاتا تو وہ مجھے رخصت کرتی اور جب بھی گھر پر آتا وہ سب سے پہلے مجھے ملتی اور سلام کرتی۔ اس دفعہ جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا تھا کہ بھائی جان، جلدی واپس آئیے گا، دیر نہ کیجیے گا۔ میری اس بہن سے جب آپ کی ملاقات ہو جائے تو اس سے میرا سلام کہیے گا اور پھر یہ کہنا کہ آپ کا بھائی جان کہتا ہے خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان جانے آفرین رب العالمین کے حوالے کر دی۔ ہم نے اس کو انہی کپڑوں میں دفنا دیا اور واپس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ جب ہم اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس ریکا پہنچے تو میں اس نوجوان کے گھر گیا، دیکھا تو اسی نوجوان کی طرح اس کی خوبصورت ننھی منھی معصوم بہن دروازے پر کھڑی ہے اور غزوہ سے واپس لوٹنے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ میرے بھائی کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ لوگ جواب دیتے کہ ہم ان کو نہیں جانتے۔ جب میں اس بچی کی طرف بڑھا تو کہنے لگی، چچا جان، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا، میں جہاد سے لوٹ کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میرا بھائی لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ اٹھی اور کہا، سب لوگ آ گئے، میرا پیارا بھائی کیوں نہیں آیا؟ میں نے اس بچی کے رونے کو قابو کیا اور اس بچی سے کہا، اپنی امی جان کو جا کر کہہ دو دروازے پر ابو قدامہ آیا ہے، ان سے بات کرو۔ میری اس گفتگو کو اس خاتون نے سن لیا تو وہ فوراً باہر آئی اور اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میں نے ان کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اے ابو قدامہ، یہ بتائیے کہ آپ خوشخبری لے کر ہمارے پاس آئے ہیں یا غم کی خبر لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا، پہلے خوشخبری اور غم کی خبر کی وضاحت کریں۔ تو اس نے کہا، اگر میرا بیٹا صحیح و سالم واپس آ گیا تو یہ غم کی خبر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت سے نوازا ہے تو یہ خوشی کی خبر ہوگی۔ میں نے کہا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرا ہدیہ اور قربانی کو قبول کر لیا ہے اور تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ کہنے لگی، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا؟ میں نے کہا، ہاں قبول کر لیا۔ کہنے لگی، شکر الحمدللہ، یہ میری آخرت کا سرمایہ بن گیا۔
پھر میں نے اس نوجوان کا پیغام اس کی بہن تک پہنچایا کہ سلامت رہو بہن، خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ لڑکی نے جب یہ پیغام سنا تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں نے جب اس کو ہلایا تو وہ مر چکی تھی۔ میں نے لڑکے کے خونالود کپڑے اس کی والدہ کے حوالے کیے اور زخمی دل اور اس گھر سے واپس لوٹ آیا۔ مجھے اس عورت کے صبر پر آج تک تعجب ہو رہا ہے۔ جب انسان اپنے اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو اسے دنیا کی رعنائیاں، دلچسپیاں سب ہیچ معلوم ہوتی ہیں اور اس کی نظر میں صرف آخرت ہی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی شہادت کی تمنا رکھیں اور دنیا کی محبت سے مستغرق ہونے کی بجائے آخرت کی محبت کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق اور سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ Please subscribe, like the video and press bell icon.